नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं आपको सुनाऊंगा मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नॉवेल कोलतार। मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई मोहतरमा इस्मत चुग़ताई के भाई थे। उन्होंने उनके इंतकाल पर एक मज़मून दोज़खी लिखा था जो काफ़ी मकबूल हुआ। लोगों ने पढ़ा, सुना। मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई को कम लोगों ने पढ़ा है, कम सुना है। तो आज से मैं आपको सुना रहा हूँ उनका एक नॉवेल कोलतार। इसके पहले चैप्टर का उन्वान है टिकट चेकर। टिकट चेकर। एक मर्तबा का जिक्र है कि कॉलेज में 4 रोज़ की छुट्टी हुई और लोग तो दिल्ली सैर करने के लिए उसी रोज़ चल दिए, मगर हमारी तकदीर की खूबी कि हमें मनी ऑर्डर देर से वसूल हुआ, जिसकी वजह से एक दिन की देर करनी पड़ी। हमने अपने साथियों को रुखसत करते वक्त कहा, चलो भाई, हम भी कल तक पहुंच जाएंगे। हमारे बगैर दोस्तों को कोफ्त तो हुई, मगर मजबूरी। दूसरे रोज स्टेशन पर पहुंचे तो एक और दोस्त मिले। ये हजरत बेटिकट सफ़र करने के हमेशा आदी थे। रोहतक के रहने वाले थे और 15 दिन की छुट्टी लेकर एक ज़रूरी काम से गालिबन अपनी बीवी से मिलने घर जा रहे थे। हमारा क्या नुकसान था अगर हमारे साथ ये बेटिकट सफ़र करें। हमसे उन्होंने वादा ले लिया कि हम उन्हें टिकट गाज़ियाबाद के स्टेशन पर दे देंगे ताकि ये बाहर जाकर वहाँ से रोहतक के वास्ते टिकट ले लें। गाज़ियाबाद के स्टेशन पर हमने अपना टिकट अपने दोस्त को दिया और वो उसको लेकर बाहर टिकट खरीदने गए। हम अपनी जगह बैठे हुए सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहे थे कि इतने में एक साहब बहादुर ने हमारी नाक की तरफ टिकट चेक करने की कैंची पेश की। वो बाहर प्लेटफॉर्म पर थे और हम अंदर। उनकी सूरत ही सवाल थी। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि टिकट चाहिए। हमने कस्दन कोई तवज्जो न की क्योंकि हमारा टिकट हमारे दोस्त के पास था। दरअसल ये साहब थे अंग्रेज़, मगर रुपए में सिर्फ 2-2.5 आना भर। हमने तो टिकट दिया नहीं, मगर और लोग उनकी खिदमत में टिकट पेश करने लगे। जब सबके टिकट ये देख चुके तो फिर हमारी सूरत पर नाजिल हुए। मगर जब उन्होंने देखा कि हम उनकी तरफ देखते भी नहीं तो कुछ बुरा मानकर उन्होंने कहा, टिकट। एक मामूली कवायददां या ज़बानदां जानता है कि अज़रूए कवायद व ज़बान दुनिया की किसी एक शय का नाम ले लेने से मुकम्मल जुमला नहीं बन सकता। हम ठहरे तालिब इल्म, चुनांचे ज़रूरी मालूम हुआ कि उनको कुछ कवायद का भी सबक दें। ऊपर से नीचे तक उनको हमने गौर से देखा और ये सोच कर कि ये हज़रत नामुकम्मल जुमला बोलते हैं, हमने भी ज़रा करख्त लहजे में उनसे कहा, सोडा वाटर। वो बोले, रेलवे मुलाजमी से मजाक करते हो? कुछ बिगड़ कर हमने कुछ तुरशुरुई से कहा, मुसाफिरों को तकलीफ देते हो? हमारी ड्यूटी है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम टिकट चेक करें कुछ जोर देकर। हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम उन्हें अपना टिकट दिखाएं। कुछ नाराज़ होकर
تو پھر آخر ٹکٹ کیوں نہیں دکھاتے؟ وہ بولے ہم نے واقعہ کہا، مگر تم نے ہم سے اب تک ٹکٹ نہیں مانگا۔ میں نے مانگا؟ غلط کہتے ہو، تم نے ہرگز ہم سے ٹکٹ نہیں مانگا، تم نے صرف ٹکٹ کہا، اور اس نامکمل جملے سے ہم نہیں سمجھے کہ تم کیا کہتے ہو، کیونکہ ازرو قواعد یہ نامکمل جملہ ہے۔ تم کو کہنا تھا کہ ٹکٹ دکھائیں کہ ہم چیک کریں۔ کچھ مسکرا کر وہ بولے معمولی عقل کا آدمی یہی سمجھ سکتا ہے کہ لفظ ٹکٹ کہنے سے مطلب ہی یہ ہے کہ ٹکٹ دکھاؤ۔ ہم نے کہا کیا ریلوے میں کوئی ایسا قاعدہ بھی ہے جس کی روح سے ایسے لوگ سفر نہیں کر سکتے جن کے پاس معمولی عقل بھی نہ ہو؟ بہت خوش ہو کر اور اس مذاق کو پسند کر کے ہنستے ہوئے بولے اچھا میں عقل کی بحث نہیں کرتا، ٹکٹ دکھائیں۔ اور مسافر بھی ہنسنے لگے۔ ٹکٹ ہم تھوڑی دیر بعد دکھائیں گے۔ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست بے ٹکٹ سفر کر رہے ہیں اور ہمارا ٹکٹ لے کر وہ اپنا ٹکٹ یہاں سے خریدنے گئے، ابھی آتے ہوں گے، ذرا دیر بعد آئیے گا۔ مسافر اس پر ہنسنے لگے اور ٹکٹ چیکر صاحب نے کہا میں مذاق نہیں کرتا۔ ہم نے کہا میرا بھی یہی حال ہے۔ لوگوں نے کہا لگایا میں تمہیں پولیس میں دے سکتا ہوں۔ ہم یہ سن کر بگڑ کھڑے ہوئے اور محض جھگڑا بول دینے کی نیت سے گاڑی میں سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا ہم تمہاری رپورٹ کر دیں گے۔ عجب نہیں تھا کہ بات بڑھ جاتی کہ اتنے میں ہمارے دوست ٹکٹ لے کر آ گئے۔ ہم نے ان سے اپنا ٹکٹ لے کر دکھاتے ہوئے کہا دیکھیے ہم مذاق نہیں کرتے، یہ ابھی ٹکٹ لے کر آ رہے۔ ناظرین کو شاید تعجب ہو کہ ہم نے اپنے دوست کو اس طرح کیوں پکڑوا دیا، تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اس فعل سے دوستی میں کوئی فرق ہی نہیں آتا۔ ان کو ہم سے اس بات کی پہلے ہی سے توقع تھی، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی دلچسپی پیدا ہو سکنے کی امید ہو تو ایسا ضرور کرنا چاہیے، یہ کوئی روٹنے کی بات ہی نہیں۔ ہمارا ٹکٹ چیک کرنے کے بعد وہ ہمارے دوست کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہایت ہی سنجیدگی سے انہوں نے سچ مچ کہہ دیا گھر۔ گھر؟ ہاں گھر، یعنی بات کاٹ کر یعنی گھر، زور سے کہا لگا کر۔ ٹکٹ چیکر صاحب بگڑ گئے اور بولے کون سا اسٹیشن ہے آخر؟ گھر تو سبھی جا رہے ہیں، آپ اسٹیشن بتائیے۔ میں نہیں بتاتا، وہ تن کر بولے لیکن آپ ٹکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹکٹ پیش کیا۔ چیکر صاحب نے ٹکٹ دیکھا جس پر دروازے کی چیکنگ کا نشان تھا۔ ٹکٹ غازی آباد سے روہتک کا تھا۔ انہوں نے الٹ پلٹ کر کہا آپ آ کہاں سے رہے؟ جہنم سے۔ انہوں نے جل کر کہا مجھے فضول وقت جہنم سے انہوں نے کہا مجھے فضول وقت ضائع نہ کیجیے۔ ٹکٹ چیکر صاحب بولے آپ علی گڑھ سے آ رہے ہیں اور میں آپ سے چارج لوں گا۔ میں کہہ چکا کہ میں، یہ کہہ کر انہوں نے ٹکٹ چیکر کے ہاتھ سے ٹکٹ اچک لیا اور کود کر ڈبے میں آئے۔ وہ بھی لپکے، مگر یہ حضرت لوٹا لے کر پاخانے میں۔ ریل چل دی۔ اب اس دوران ایک صاحب نے
سوری اب اس دوران ایک صاحب سے ہم نے اپنا ٹکٹ بدل لیا. یہ ٹکٹ کانپور سے دہلی کا تھا. ٹکٹ چیکر صاحب یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ دہلی پر ان کو مزہ چکھاؤں گا. پاخانے سے ہمارے دوست جو باہر نکلے تو پھر وہی باتیں، ٹکٹ دکھانے سے ادھر سے انکار اور ادھر سے اصرار. تصفیہ اس عمل پر ہوا کہ دہلی کے اسٹیشن پر دیکھ لیں گے. اب ہم نے بڑی صفائی سے ایسے کہ ٹکٹ چیکر دیکھ نہ لے اپنے دوست کا ٹکٹ لے کر اس کے عوض میں دوسرا ٹکٹ ان کو چپکے سے دے دیا، اور روہتک کا ٹکٹ لے کر اب ایک اور صاحب جو ہم سے بہت زیادہ عقل مند تھے ان کا ٹکٹ لیا جو ٹونڈے سے دہلی تک کا تھا. اب اطمینان سے دونوں دہلی کے منتظر. دہلی کے اسٹیشن پر قبل اس کے کہ ٹکٹ چیکر صاحب ہم سے کہیں الٹا ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا. دہلی کے اسٹیشن پر قبل اس کے کہ ٹکٹ چیکر صاحب ہم سے کہیں الٹا ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ آپ کو اسٹیشن ماسٹر کے پاس چلنا ہوگا. قصہ مختصر، اسٹیشن ماسٹر تو ملا نہیں. ڈپٹی اسٹیشن ماسٹر قسم سے کوئی انگریز ملا. ہم دونوں پہنچتے ہی گویا برس پڑے اور اس سے کہا ٹکٹ چیکر صاحب شاید شراب کے نشے میں ہیں اور ہمیں تنگ کر مارا ہے. بیان کرنے کا موقع ٹکٹ چیکر صاحب کو دیا گیا اور انہوں نے واقعہ بیان کیا. ہم نے بن کر کہا ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام واقعات سے یکسر لا علمی ظاہر کر کے ہم نے کہا یہ بالکل غلط کہتے ہیں. ہم دونوں آپس میں دوست کجا ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. اور پھر علاوہ اس کے چیکر صاحب تو ہمیں یہاں اس بات پر لائے کہ ہم ان سے لڑتے ہیں اور پھر ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اب بھی نشے میں ہیں. ہم دونوں نے اپنے اپنے ٹکٹ دکھائے. بہت کافی دلیلیں اور حجت ہوئی. گواہ ڈھونڈنے اس ڈبے میں ٹکٹ چیکر صاحب گئے تو ایک بھی نہ ملا. غرض ہم دونوں وہاں سے بری ہوئے کیونکہ خوش قسمتی سے یہ حضرت شاید کبھی شراب پی کر مسافروں سے الجھ چکے تھے، کیونکہ ڈپٹی اسٹیشن ماسٹر نے بھویں سکیڑ کر ان سے کہا اس قسم کے قصے میں پسند نہیں کرتا، اور ہم دونوں سے کہا آپ جائیے. یہ گویا ان ٹکٹ چیکر صاحب سے ہماری پہلی ملاقات تھی. ہمارے پاس والد صاحب قبلہ کا خط امتحان کے بعد ہی آیا تھا کہ تم وہاں ہوتے ہوئے گھر پر آنا. وہ ہم خود گھر پر تھے اور والد صاحب ملازمت پر، مگر دراصل گھر وہ تھا نہ کہ اصلی وطن جہاں ہم پڑھ رہے تھے. امتحان کے پرچے تمام چوپٹ ہو گئے اور نتیجہ شائع ہونے والا ہی تھا. اگر ہم وہاں پہنچتے تو ساتھ ساتھ امید تھی کہ وہیں ہمارے فیل ہونے کی خبر بھی ہمارے ساتھ پہنچے گی. لہذا وہاں کا جانا مشروط کامیابی در امتحان قرار پایا. پاس ہونے کی خوشی کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے، خصوصاً جب کہ تمام امیدیں منقطع ہو گئی ہوں اور پھر 3rd ڈویژن مار دی جائے. ہمارے ایک دوست کا یہ حال ہوا کہ بیان سے باہر. دراصل ہم اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ شادی مرگ کے نظریے کے قائل ہوتے ہوتے رہ گئے. 2-3 سیکنڈ تک تو یہ گمان رہا کہ مر رہے. ہمارے خوشی کے اس روز کوئی قتل ہم نے نہیں کیا، یہی غنیمت ہے. تار دینے کے لیے ڈاک خانے گئے
تو بابو کو مارتے مارتے چھوڑا اور پھر اس روپے کو نہایتی بے دردی سے خرچ کرنے بازار دوڑے، جس کا پائی پائی کا حساب ہمیں دینا تھا۔ مگر اب بھلا کسی کی کیا مجال تھی کہ اس روپے میں سے کوڑی بھی لے لے، کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ پاس ہونے کے گھپلے میں اس کا خرد برد کر دینا آسان تھا۔ خوب جانتے تھے کہ پاس ہونے پر 2-4 دن تک کیا بلکہ ہفتوں خفگیاں پاس نہیں آئیں گی، اور پھر حساب فہمی کے معاملات ٹل جائیں گے۔ اس طرح روپیہ جیب میں اور ہم وہاں ہوتے ہوئے گھر جانے کے بجائے بہتر ہے کہ پہلے لکھنؤ اور پھر وہاں اور پھر والد صاحب کے پاس جائیں۔ ہم راضی ہو گئے۔ کئی ایک ٹائیاں اور نئی ٹوپی کے علاوہ کئی جوڑی موزے لیے۔ یہ وہ لوازمات تھے جو ہم نے فوراً خریدے، اور پھر سوچ کر کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ گھر پر ہمیشہ سلیم شاہی جوتا پہنتا ہے، اور اپنا پمپ بورڈنگ کے بیرے کے سر پر مارا اور نیا خریدا۔ اب گویا ہم امیدوار بن کر بر دکھوے کے لیے اپنی ہونے والی سسرال جانے کے لیے تیار تھے۔ بڑی اچھی سعادت سے ہم دوستوں کے ساتھ روانہ ہوئے، کیونکہ ٹونڈے کے اسٹیشن پر ہمارے 2 اور ساتھی مل گئے جو لکھنؤ سے بھی آگے جا رہے تھے۔ ٹونڈے پر ایک طالب علم نما حضرت ہماری گاڑی میں آئے۔ بے تکلفی مگر فراخ دلی سے انہوں نے سگریٹ خرچ کرنے کے بعد مسکرا کر کہا، ذرا ٹکٹ چکر کو دیکھتے رہیے گا، میں بے ٹکٹ ہوں۔ ہم نے نوٹ کر لیا اور حسب الارشاد دیکھتے رہے۔ خوش قسمتی پہ خوش قسمتی کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اطمینان سے باتیں بھی نہ کر پائے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم کے پاس، معاف کیجیے گا، خوش قسمتی پہ خوش قسمتی کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اطمینان سے باتیں بھی نہ کرنے پائے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم کے اس پار وہی ٹکٹ چیکر صاحب کھڑے جن سے 4-5 ماہ پیشتر کبھی غازی آباد کے اسٹیشن پر قصہ رہا تھا۔ فوراً ایک قلی سے کہا کہ جاکر صاحب سے کہو تمہارے ایک بڑے پرانے دوست بلاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ آ کر کھڑے ہوئے اور ہمیں نہ پہچان کر قلی سے بولے، کون بلاتا ہے؟ ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ کس واسطے؟ اس لیے کہ آپ سے روپے کی ریزگاری لینا ہے، اگر ہو تو عنایت کیجیے۔ روپیہ نکال کر دکھایا۔ بجائے خفا ہونے کے چیکر صاحب شاید اپنے حافظے پر زور دے کر ہمیں پہچان گئے، لیکن یاد نہ پڑتا تھا، لہٰذا ہم نے ان کی امداد کی اور بول اٹھے، غازی آباد۔ ان کے چہرے سے پتہ چلا کہ ہمیں پہچان گئے، اور کچھ غصہ بھی آیا، مگر تھے سمجھدار آدمی اور کچھ نہ بولے، ورنہ ہمارے ساتھ اس وقت کئی موذی تھے۔ وہ حضرت جو بے ٹکٹ تھے، ہم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، ٹکٹ چکر صاحب، دراصل ہم نے آپ کو بلایا تھا ان حضرت کی وجہ سے، کیونکہ ان کا حکم تھا کہ ہم آپ کو دیکھتے رہیں۔ کہہ کر ہم نے اپنا ٹکٹ پیش کیا اور ان بے ٹکٹ حضرات کو پکڑوا دیا۔ قبل اس کے کہ وہ ہمارے ڈبے کے تمام ٹکٹ چیک کریں، ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ حتی الامکان ہر خونچے والے قلی کو، غرض جو بھی ریلوے سے تعلق رکھتا تھا، کوشش کر کے
ٹکٹ چیکر صاحب کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ تم کو صاحب بلاتے ہیں۔ کچھ دیر اس کا لطف رہا، مگر حسب دل خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ ہم ناکام لوٹ کر اپنی جگہ پر آئے تو دیکھا کہ ٹکٹ چیکر صاحب دوسری طرف کی بینچ پر بیٹھے ایک بابو صاحب سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہمیں باوجود باتونی ہونے کے چند قسم کی باتوں سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ مثلاً جب کئی پولیس والے بیٹھ کر رپٹ اور چالان اور گواہوں کا مسلسل تذکرہ چھیڑ دیں، یا پھر ریلوے ملازمین آپس میں بیٹھ کر 2 ڈاؤن اور 4 اپ کر رہے ہوں۔ اس وقت یہی ہو رہا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، میاں سلام، کہاں جا رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے سر اوپر کر کے اپنے چچا صاحب کے ملازم کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ چچی صاحبہ بھی ہماری ہمسفر ہیں اور پیری مریدی کے چکر میں روپیہ ظاہر کر رہی ہیں اور لکھنؤ جا رہی ہیں۔ دل میں ہم سوچنے لگے، اگر گرفتاری سے بچ گئے تو پان اور ناشتے کا ٹھیک انتظام ہو ہی گیا۔ اسٹیشن آیا اور ہم اتارے گئے۔ ایک خطرناک قسم کے اسٹیشن ماسٹر کے سامنے ہماری پیشی ہوئی۔ ہمارے ساتھی بھی اتر آئے۔ بہت جلد ہم نے اس مشکل سے نجات پائی، کیونکہ دیکھا جائے تو واقعی کیا تھا، صرف اتنا ہی تو تھا کہ ایک دوست کے دھوکے میں چیکر صاحب کی آنکھیں ہم نے پیچھے سے بند کر لی تھی۔ ٹکٹ چیک کرنے کی مشین خود جہاں وہ بیٹھے تھے موجود ہی تھی، اور روپے پیسوں کی ہمیں بے حد ضرورت تھی، اور اب بھی ہم ایک پیسہ کم لینے کو تیار تھے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر نرمی سے کام چلا اور ہمیں باضابطہ خوشامد کرنی پڑی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی پڑی۔ لیکن معافی مانگنے کے بعد ہم پھر بھی نہ مانے اور کہا، اب تو روپے کے پیسے دے دیجئے، کیونکہ یہ دوسرے لمحے میں کہا تھا۔ لہذا ٹکٹ چیکر صاحب ہنس دیے اور قصہ ختم۔ یہ ٹکٹ چیکر صاحب اب بھی جب کبھی مل جاتے ہیں تو ان سے صاحب سلامت ہوتی ہے، اور ٹکٹ ہم سے وہ بھی نہیں مانگتے، اب کبھی نہیں مانگتے۔ اس گڑبڑ سے جب آئندہ کے لیے فرصت ہو گئی تو ہم چچی صاحبہ کی مزاج پرسی کے لیے دوسرے اسٹیشن پر پہنچے۔ ایک صاحب کوئی اور بھی کھڑے اپنے گھر کی عورتوں سے باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ اس عورت نے ان کو ایک لفافہ دیا تاکہ وہ لیٹر باکس میں ڈال دیں، جو زنانہ درجے کے سامنے ہی تھا۔ مان چچی صاحبہ کو یاد آ گیا کہ ایک کارڈ ان کے پاس بھی ڈالنے سے رہ گیا، چنانچہ انہوں نے نکال کر دیا اور ہم سے کہا، اسے ڈال دو۔ وہ حضرت لیٹر باکس میں خط ڈال کر چلے گئے اور گاڑی نے سیٹی دی۔ ہم بھی لپک کر کارڈ ڈالنے پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لیٹر باکس کے منہ میں ایک لفافہ اڑا ہوا ہے۔ یہ وہی لفافہ تھا جو لاپرواہ حضرت اپنی دانست میں لیٹر باکس کے اندر ڈال کر گئے تھے۔ ہم نے اس نیت سے اس کو نکالا کہ اپنا کارڈ ڈال کر اس کو بھی ڈال دیں۔ قدرتی طور پر لفافے کے پتے پر نظر پڑی۔ ایک دم سے ہمارے منہ سے نکلا، ارے! ریل نے سیٹی دی اور ہم نے کارڈ تو ڈال دیا، مگر لفافہ جیب میں رکھ کر اپنے درجے میں بھاگ کر چڑھ گئے۔ آپ خود خیال کیجئے کہ کیوں کر ہم اس لفافے پر قبضہ نہ کرتے۔ اس لفافے پر پتہ ایک لڑکی کا درج تھا، اور پھر لڑکی بھی وہ جو کہ ہمارے دستے حق پرست پر مسلمان ہونے کے لیے منتخب کی گئی تھی۔
ایک طرف کو ذرا اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر ہم نے خط جیب سے نکالا اور اپنے اخلاقی گناہوں کی فہرست میں فوراً ایک اور گناہ کا اضافہ کیا۔ ہم اس خط کو پڑھ کر حیرت میں رہ گئے، کیونکہ خط کا مضمون ہی ایسا تھا جو من و آن درج ذیل ہے۔ میری پیاری بہن زاہدہ، میں کس طرح تمہیں اپنی پریشانیوں کا حال لکھوں؟ اماں جان کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، روز بروز ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم دلی سے شام کو روانہ ہوں گے، ورنہ پھر کل صبح کی گاڑی سے تو ضروری 15-20 روز علاج رہا، مگر کوئی افاقے کی صورت نہیں۔ ڈاکٹری معائنے سے معلوم ہوا کہ اماں جان کو دق یعنی ٹی بی تو نہیں، مگر خطرہ ضرور ہے۔ حکیم صاحب نے بھی کہا، مگر دراصل ان کی حالت ہی اور ہے، ان کی وجہ سے میری بھی حالت خراب ہے۔ آگے وہ جائیں گی تو پیچھے میں جاؤں گی۔ خدا جانتا ہے کہ زندگی سے اب جان تنگ ہے۔ یہ خط جلدی میں لکھ رہی ہوں اور مفصل گھر پہنچ کر لکھوں گی۔ کلکتے والی سے صرف ایک روز دہلی میں ملاقات ہوئی تھی فقط۔ یہ تو خط کا اصل مضمون تھا، مگر خط کے حاشیے پر پنسل سے جو عبارت تھی وہ ایک معمہ تھی۔ حاشیے پر لکھا تھا کہ یہ خط اب ریل میں سے ہی ڈلوا رہی ہوں، دہلی میں بھول گئی۔ اس وقت میرا دل بے حد پریشان ہے، کیونکہ ابھی میں نے اپنے اور اماں جان کے قاتل کو دیکھا ہے، جو اپنی چچی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے اور دیکھنے سے اختلاج پیدا ہو گیا۔ ناظرین، غور کریں کہ ہمیں کیوں کر اس خط سے دلچسپی نہ ہوتی۔ اول تو مکتوب علیہ ہماری بیوی مالکہ، اور پھر اس پر یہ حاشیے کی عبارت۔ ہم سخت چکرائے، کیونکہ اپنی چچی سے تو ہم بھی باتیں کر رہے تھے جب یہ خط ڈالا گیا تھا، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ آخر وہ قاتل کون ہے، کیونکہ ہم نے کوئی قتل کیا نہیں کبھی بھی۔ بہت سوچا، لیکن کچھ معاملہ سمجھ میں نہ آیا۔ ہم نے اب تہیہ کر لیا کہ ہر اسٹیشن پر اتر کر چچی کے پاس جائیں گے، تاکہ اپنے علاوہ کسی اور چچی کے بھتیجے کو تلاش کریں۔ ہمیں اطمینان تھا کہ ہم ضرور اس معاملے کو حل کر لیں گے، اور سوچ رہے تھے کہ کسی نہ کسی اسٹیشن پر تو وہ بھتیجا اپنی چچی سے ہماری طرح باتیں کرنے خود بھی آئے گا۔ ہم ہر اسٹیشن پر چچی کے پاس جاتے اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کرتے کہ خط لکھنے والے کی ایک جھلک دیکھ لیں، مگر اول تو وہ برقع اوڑھے منہ چھپائے کھڑکی کی آڑ میں، اور پھر چچی سامنے تھیں۔ ہوتے ہوتے کانپور کا اسٹیشن آ گیا، مگر باوجود ہماری کوشش کے ان کے بھتیجے کا پتہ نہ چل سکا، جن کی ہمیں اس قدر تلاش تھی۔ رہ کر ہم اپنے ہی کو تنہا بھتیجا پاتے تھے۔ بھتیجا تو بھتیجا، کوئی بھتیجا نما شخص تک زنانہ درجے کے پاس نہ پھٹکا۔ کانپور کے اسٹیشن پر ہم نے اپنا اور چچی صاحبہ کا اسباب آسانی کے واسطے ملا لیا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے اور 3 ساتھیوں کا بھی اسباب تھا۔ یہاں ہمیں لکھنؤ جانے کے لیے اسٹیشن بدلنا تھا۔ ایک ہی گاڑی پر سب اسباب لاد کر اور دوسرے اسٹیشن پر پہنچے۔ کانپور سے لکھنؤ پہنچ گئے، مگر ان کا بھتیجے صاحب کا پتہ نہ چلا۔ لکھنؤ کے اسٹیشن ہی پر سے ہم چچی صاحبہ سے رخصت ہوئے، کیونکہ وہ سیدھی اپنے پیر کے یہاں جا رہی تھیں۔ ہم اپنے دوست کے یہاں ٹھہرے۔ گھر پہنچ کر ہم نے اپنا سیاہ رنگ کا سوٹ کیس نما
ٹرنک جو کھولا تو ہمارے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں ہمارے سامان کے بجائے زنانہ کپڑے اور سنگار کی چیزیں تھیں۔ ہم بہت گھبرائے اور اوپر نیچے چاروں طرف سے ٹرنک کو دیکھا، یہ کسی اور کا تھا اور بدل گیا تھا۔ ہمارا بھی نیا تھا اور یہ بھی نیا تھا، اس میں بھی اوپر کا تالا نہ تھا، اس میں بھی کوئی اوپری تالا نہیں پڑا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ چچی صاحبہ کے سامان میں ہمارا سامان مل گیا اور اسی میں یہ بدل گیا، مگر چچی صاحبہ کا یہ بکس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ تو کسی فیشنیبل چھوکری کا سامان معلوم ہوتا تھا، نہ کہ ایک عمر والی عورت کا۔ ہم نے فوراً بکس کی تلاشی لی تو ہمیں اس میں کئی خطوط اور کاغذ ملے۔ ان خطوط کے پتے پڑھ کر ہم چونکے، خط ایک ایک کر کے ہم نے سب پڑھے۔ اس میں سب خط زاہدہ کے تھے، یعنی اس لڑکی کے جس سے ہماری شادی تجویز ہو رہی تھی۔ علاوہ اس کے خطوں کے ایک لمبا چوڑا ایک لمبا چوڑا خط کا مسودہ ملا جو زاہدہ کو لکھا گیا تھا۔ اس کو ہم نے شروع سے آخر تک پڑھا۔ ہم پڑھتے جاتے تھے اور سناٹے میں آتے جاتے تھے۔ خط پڑھ چکنے کے بعد ہم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ اب سارا معمہ حل ہو گیا۔ اس خط کے مسودے میں سارے راز کھول دیے۔ یہ واقعہ تھا کہ وہ قاتل بھتیجا جس کا ذکر اس خط میں تھا، سوائے ہمارے کوئی نہ تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ ہم نے تنگ آ کر اور پریشان ہو کر کہا۔ ہم ایک عجیب فکر میں پڑ گئے۔ ایک عجیب خلجان تھا۔ بے شک ہماری خطا تھی، مگر اس خطا کی وجہ سے ہمیں قاتل کہنا کہاں تک درست تھا؟ اس کا اندازہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے لگا رہے تھے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے علم میں آیا، اگر وہ صحیح تھا، اور بے شک تھا ہی، تو ضرور اور بے شک یہ خوفناک لفظ یعنی قاتل ہمارے لیے بالکل سزاوار تھا۔ مگر پھر بھی گنجائش تھی۔ ہمارے پاس اب اس کا علاج کیا تھا جو ہم اپنی شرارتوں کے سلسلے میں کر گزرے تھے؟ شرارتوں کے سلسلے میں اپنے سے زائد تیز شخص سے شکست کھا کر محض اپنی شرارت کے جواب کا بدلہ کمینے پن سے لینے کے لیے جو کچھ ہم کر گزرے تھے، ہمارا ضمیر ہمارے فعل کے اوپر ملامت کر رہا تھا، اور طبیعت کا یہ حال تھا کہ کسی طرح جو کر گزرے اس کی تلافی کی جائے۔ بہت کچھ سوچا، مگر تلافی کی کوئی صورت ہی نظر نہ پڑتی تھی، سوائے ایک کے۔ تلافی تو ممکن تھی، مگر مرحلے طے کرنے تھے۔ تاہم ممکن ضرور تھا۔ فوراً دل میں ہم نے کچھ ٹھان لیا۔ وہاں جانا ملتوی کیا گیا، اور جا بھی نہ سکتے تھے، کیونکہ ہمارا بہترین سوٹ اور ٹائیاں اور کالر ہمارے ٹرنک میں تھے جو بدل گیا تھا، اور بڑ دکھوے کو ملتوی کیا اور گھر یعنی والد صاحب کے پاس سیدھے جانے کی ٹھانی۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خط و صندوق ماں سامان کے ہم نے ضبط کر لیا اور کسی طرح بھی کوشش نہ کی کہ اس صندوق کو دے کر اپنا صندوق واپس لیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے صندوق میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے ہمارا پتہ چل سکتا۔ ہم نے کیا خطا کی تھی؟ شرارت ہمارے ساتھ ہوئی تھی۔ ہم نے کیا کمینہ پن کیا تھا، اور دراصل معاملہ کیا تھا، اور پھر ہم نے اپنے کیے کی کیا تلافی کی اور کس طرح کی؟ یہ سب باتیں دراصل بالکل پرائیویٹ ہیں اور قارئین کو نہیں بتائی جا سکتی، اور امید ہے کہ تمام قارئین شرافت سے کام لیتے ہوئے شکایت کا خیال ہی دل میں نہ لائیں گے کہ مضمون
ادھورا اور نامکمل رہ گیا۔ نوٹ: مندرجہ بالا قصہ تو یہیں ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اپنے پرائیویٹ معاملات صیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، اور ہمیں امید ہے کہ قارئین شرافت سے کام لیتے ہوئے اس شکایت کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گے کہ مضمون ادھورا اور نامکمل رہ گیا۔ مگر خوش قسمتی سے ہمیں ایک دوسرے ذریعے سے کچھ واقعات معلوم ہوئے، اور آئندہ باب میں ہم اس سلسلے میں ایک محترمہ کی سرگزشت خود ان کی زبانی پیش کریں گے، جس سے ان واقعات پر کافی روشنی پڑ سکے گی۔ تو یہ تھا ناول کولتار کا پہلا باب، پہلا چیپٹر، پہلی قسط۔ کل پھر آؤں گا، آپ کو اس ناول کی دوسری قسط سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔